बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फैसलाबाद सिर्फ मैं अल्लाह का ही शुक्र अदा कर सकता हूं। आपको देख के, आपके जुनून को, आपके जज्बे को देख के आपका शुक्रिया अदा करता हूं दिल से। फैसलाबाद फैसलाबाद में तो डीजल की कमी नहीं। मैंने तो सुना किसानों के पास इस वक्त डीजल नहीं है। अच्छा, फैसलाबाद मैं जब यहां 2018 में जलसा किया था तो मुझे पता है कि यहां जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो रही थी, पावर लूम्स बंद पड़ी थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की सबसे ताकतवर इंडस्ट्री, फैक्ट्रियां बंद करके हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जा रही थी। तो मैं आज अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि हमारे 3.5 साल में फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुझे यहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मालिकान ने कहा कि जनाब मजदूर नहीं मिलते, और 2018 में यहां बेरोजगारी थी। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मुझे मौका मिला। मैंने इस मुल्क में रोजगार बढ़ाया, और सबसे बड़ा मसला एक मुल्क में बेरोजगारी होती है। तो मुझे फख्र है अपनी टीम पे कि हमने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए हर किस्म की सहूलत दी, और उन्होंने फिर पाकिस्तान को रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स दी। हमारी आज पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स है। और फैसलाबाद याद रखें, मुल्क की दौलत में कभी इजाफा नहीं होता जब तक उसकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती। तो इसलिए फैसलाबाद पाकिस्तान के लिए एक अहम शहर है। फैसलाबाद की तरक्की का मतलब पाकिस्तान की तरक्की। फैसलाबाद की खुशहाली का मतलब पाकिस्तान की खुशहाली। वैसे मैं आज खास तौर पे अपनी बहनों को खिराज तहसीन पेश करता हूं। इतनी तादाद में मैंने कभी आपको नहीं देखा, और इससे मुझे आपको, नौजवानों, आपको भी खिराज तहसीन आपको भी पेश करता हूं। मैं एक नया, वो पाकिस्तान अपनी आंखों के सामने बनता देख रहा हूं, जो वो पाकिस्तान बनने जा रहा है जो इल्लामा इकबाल की ख्वाब थी और जो कायदे आजम की जद्दोजहद से बना था। एक आजाद पाकिस्तान। हकीकी आजादी के लिए मैं देख रहा हूं कि मेरी कौम मेरे साथ निकल रही है, और मुझे खुशी यह है कि सिर्फ इसके नौजवान ही नहीं निकल रहे, बल्कि हमारे बुजुर्ग, हमारी ख्वातीन और हमारे बच्चे भी। तो फैसलाबाद, सवाल आपसे यह है कि क्या इस्लामाबाद की आपकी तैयारी है?
کیا آپ تیار ہیں جب میں آپ کو اسلام آباد کی کال دوں گا؟ آپ تیار ہیں؟ مجھے یہ بتائیں، لوگ کہتے ہیں بہت گرمی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر عمران خان، اگر اس کے لیے گرمی نہیں تو میرے نوجوانوں کے لیے بالکل گرمی نہیں ہے۔ تو فیصل آباد میں آج ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ جب ملک کی دولت میں اضافہ ہو رہا تھا، ایکسپورٹس بڑھ رہی تھیں، تاریخی ہم اس ملک میں پیسہ اکٹھا کر رہے تھے، ٹیکس اکٹھا کر رہے تھے، کسانوں کو وہ پیسہ ملا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسانوں کو اتنا پیسہ نہیں ملا، انہوں نے اپنی پیداوار بڑھائی۔ اس بار بھی 4 فصلیں ریکارڈ ہوئیں، چاول، گنا، آلو اور مکئی ریکارڈ ہوئی، کسانوں کے پاس پیسہ آیا، کسان خوش، انڈسٹری 11 سالوں میں سب سے تیزی سے پاکستان کی انڈسٹری بڑھ رہی تھی۔ تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ یہ سازش جو اس ملک کے خلاف امریکہ کے اندر تیار ہوئی اور یہاں میر جعفر اور میر صادق نے سازش کر کے حکومت کو گرایا، میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو لوگ سازش کر کے اب اوپر بیٹھے ہیں، اب بتائیں کہ کیا آپ سے ملک سنبھل رہا ہے؟ روپیہ ہر روز گر رہا ہے، سٹاک مارکیٹ گر رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور میں وہ ٹی وی چینلز اور میڈیا ہاؤسز سے پوچھتا ہوں کہ کیوں نہیں عوام کے اندر جاتے اور پوچھتے، لوگوں کے سامنے مائک رکھے اور پوچھے کہ جناب ٹماٹر کتنے مہنگے ہوئے، مرغی کتنی مہنگی ہوئی؟ مرغی کی قیمت دگنی ہو گئی کیونکہ حمزہ شہباز مرغی کی کاروبار میں ہے، دگنی ہو گئی ہے اس کی۔ ذرا جائے لوگوں سے پوچھیں لوگوں سے۔ اور جب آپ ٹی وی کا کیمرہ لے کے جائیں گے لوگوں کے پاس تو آپ لوگوں سے 2 چیزیں سنیں گے، 2 لفظ سنیں گے، ایک ہوگا غدار اور دوسرا ہوگا چور۔ اب مدینہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقدس شہر، اس میں جب ان کو آوازیں لگیں تو رانا ثناء اللہ یہ سن لو، غور سے سن لو، میں نے سمجھا اس نے صرف 18 قتل کیے ہیں، اب پتہ چلا 22 قتل کیے ہیں اس نے۔ ان کی حکومت میں وزارت تب تک نہیں مل سکتی جب تک کوئی بڑا جرم نہ کیا ہو۔ پرائم منسٹر اور اس کا چیف منسٹر جو بیٹا ہے، 24 ارب روپے تو صرف انہوں نے ایف آئی اے نے ان کی چوری پکڑی ہے۔ نیب میں جو چوری وہ علیحدہ ہے، اوپر سے ایک کوئی منشیات فروش، وہ بھی ضمانت میں، وہ بھی کیبنٹ میں، یعنی اور سب سے بڑا جو ڈاکو آصف زرداری وہ گاڈ فادر بن کے بیٹھا ہے، اور باہر ملک کے جھوٹا قانون سے بھاگا ہوا بگوڑا مفرور چور وہ لندن میں بیٹھ کے فیصلے کر رہے پاکستان کے۔ تو میرے پاکستانیوں،
फैसल आबाद के बाशऊर शहरियों, ये इन लोगों से आपने मेरे साथ इस्लामाबाद में निकल के इस मुल्क को आजाद कर फैसलाबाद। अच्छा, फैसलाबाद गर्मी तो नहीं लग रही? देखें, आपका कप्तान तो अपनी जिंदगी के कोई 20-25 साल धूप के अंदर क्रिकेट खेल के उसको तो गर्मी नहीं लगती, लेकिन मुझे आपकी फिक्र है थोड़ी सी। माशाअल्लाह, ये कौम, ये जो पाकिस्तानी कौम है, अभी इसने अपने असल मुकाम पे पहुंचना है। हमारा नजरियाती लीडर इलामा इकबाल ने कहा था कि उस रिस्क से मौत अच्छी है जिस रिस्क से आती है परवाज में कोताही। फैसलाबाद इसका मतलब कि गुलामी से बेहतर मौत है। मुझे पता चला चंद दिन पहले कि बंद कब्रों में साजिश हो रही है कि देखें ये इमरान खान का हम क्या करें। हमने इसको 3.5 साल, हमने सारी मीडिया ने मिलके पूरी कोशिश की इसको खत्म करने की। सबसे मुश्किल पाकिस्तान की तारीख के माशी हालात दिए, उसमें से भी निकल गया। फिर 100 साल में एक दफा इतना बड़ा बुरहान आता है जो कोरोना का था। हिंदुस्तान में तबाही आ गई, 55 लाख लोग वहां मर गए कोरोना से, माइशत उनकी बैठ गई। उन्होंने सोचा कि इसमें से तो नहीं बचेगा। अल्लाह का करम है कि उससे भी हम निकल गए। बल्कि दुनिया तारीफ कर रही थी पाकिस्तान की कि वो मुल्क है जिसने सबसे बेहतरीन तरीके से कोरोना के अजाब से निकला, अपने लोगों को भी बचाया, अपनी माइशत को भी बचाया, अपनी इंडस्ट्री को भी बचाया, अपने मजदूरों को भी बचाया, अस्पतालों को भी। कहीं वो वक्त नहीं आया कि हमारे अस्पताल भर गए। और जब वहां से भी निकल गया, फिर माशियत भी ऊपर जाने लगी, इंडस्ट्री भी चल पड़ी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी चल पड़ी, किसानों के पास भी पैसा आ गया। तो फिर उन्होंने साजिश करके गवर्नमेंट गिराई और उन्होंने सोचा कि जब गवर्नमेंट गिराएंगे इसकी, तो पाकिस्तान में तो जब भी गवर्नमेंट जाती है लोग मिठाइयां बांटते हैं। जब भी गवर्नमेंट गई है पाकिस्तान में मिठाइयां बांटी जाती हैं। तो उन्होंने देखा कि बजाय लोग मिठाइयां बांटने के, लोग तो सड़कों पे आ गए हैं। लोग इस तरह निकले पाकिस्तान में कि मैंने तो इस मुल्क की तारीख में इस तरह अवाम को सड़कों पर नहीं निकलते देखा। तो जब ये देखा कि अच्छा ये तो लोग भी निकल रहे हैं, और खौफ आना शुरू हो गया इस्लामाबाद का कि इस्लामाबाद में अवाम का समुंदर आने लगा, तो फैसला किया कि इस तरह तो बात नहीं बनेगी, इसको दुनिया से ही फारिग किया जाए। तो मैंने इसलिए फैसलाबाद के लोगों और मेरे पाकिस्तानी कौम जो देख रही है, मैंने इसलिए एक वीडियो रिकॉर्ड किया। उस वीडियो के ऊपर मैंने एक एक का नाम लिया है
جو اس سازش میں ملوث تھا، جو پچھلی گرمیوں سے سازش ہو رہی تھی، ایک ایک کا میں نے نام لیا اس ویڈیو میں. اور میں نے یہ کیوں کیا؟ کیونکہ مجھے پتا ہے پاکستان کی تاریخ کبھی بھی اس ملک میں طاقتور مجرم کو نہیں پکڑا جاتا. لیاقت علی خان کے پیچھے، قتل کے پیچھے کون تھا؟ کبھی نہیں کوئی پکڑا گیا. ذوالفقار علی بھٹو کا جو جوڈیشل مرڈر ہوا، کسی کو سزا نہیں ملی. ضیاء الحق کا جہاز جو گرایا گیا، کسی کو نہیں پتا چلا. اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ ساری میری قوم کو پتا چلنا چاہیے کہ اس سازش کے پیچھے کون تھا. ڈاکٹر الوی پاکستان کے پریزیڈنٹ نے پاکستان کے چیف جسٹس کو خط لکھا. اس نے وہ مراسلہ بتایا جدھر امریکی ڈونلڈ لو نے پاکستان کے سفیر کو واشنگٹن میں بلا کے دھمکی دی کہ اگر عمران خان کو تم نہیں نکالو گے، عدم اعتماد کو کامیاب نہیں کرو گے اس کے خلاف، تو پاکستان کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. دھمکی دی اس نے. سوچیں، 22 کروڑ کا پاکستان کا منتخب پرائم منسٹر اور ایک ہمارے ایمبیسڈر کو دھمکی دیتا ہے کہ اپنے پرائم منسٹر کو اگر تم نہیں نکالو گے، جو سازش تھی عدم اعتماد کی، تو پاکستان کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اور پھر کہتا ہے کہ اگر یہ سازش کامیاب ہو گئی، یعنی عدم اعتماد کامیاب ہو گیا، تو ہم سب کچھ معاف کر دیں گے. ہم سب کچھ معاف کر دیں گے. امریکی اور ڈونلڈ لو، تم ہو کون ہمیں معاف کرنے والے؟ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ ایک وہ قوم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جس قوم کے بننے کے وقت نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہمارا اللہ سے وعدہ ہے، جب ہم دعویٰ کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اوپر والے سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا ہم کسی کو خدا نہیں مانتے، کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے. فیصلہ آباد پھر سے سن لو، پھر سے غور سے سن لو. ہم ہیں محمد مصطفیٰ، ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کی امت ہیں. ہمارے عظیم لیڈر نے ہمیں آج سے 1500 سال پہلے بتا دیا تھا کہ مسلمان کسی کے سامنے نہیں جھکتا. اس نے ہمیں یہ ہدایت کی تھی کہ لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے. ایک چھوٹے سے انسان کو بڑا انسان بنا دیتا ہے. لا الہ الا اللہ انسان کی وہ زنجیریں توڑتا ہے جو انسان کو بڑا انسان بننے سے روکتی ہیں. خوف کی زنجیریں توڑتی ہیں. پیسے کی پوجا کرنے والی جو بت ہے اس کو توڑتا ہے. جو لوگ انسانوں سے ڈرتے ہیں،
सुपर पावर से डरते हैं, वो शिर्क करते हैं, क्योंकि खौफ का बुत तोड़ना एक इंसान को बड़ा इंसान बनने के लिए तो ना सिर्फ बाहर की साजिश और अंदर के मीर जाफर और मीर सादिक की वजह से चोरों की हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई। फैसलाबाद, क्या इन डाकुओं की हुकूमत को आप तस्लीम करते हो? इंपोर्टेड हुकूमत को हम किसी सूरत ना तस्लीम कर सकते हैं, ना करेंगे। और इन लोगों को हमारे पर मुसल्लत किया, ये हमारी 22 करोड़ लोगों की सबसे बड़ी तौहीन है कि इधर सारे फैसलाबाद में अजीम लोगों का शहर, बाशऊर लोगों का शहर, उधर अगर लीडर सारे शहर में राणा सनाउल्लाह मिला है, ये कितनी बड़ी तौहीन है फैसलाबाद के लिए। वो सिर्फ कातिल ही नहीं, वो शक्ल से भी कातिल लगता है। तो हमारी तौहीन देखे, बाप बेटा दोनों अंडर ट्रायल, केस चल रहा है एफआईए में केस चल रहा है। फैसलाबाद, जरा गौर से सुने मेरी बात, गौर से सुने जरा। मुझे दुनिया में एक मुल्क की मिसाल दे दें, एक मुल्क की मिसाल दें जिधर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और सबसे बड़े सूबे का चीफ मिनिस्टर अंडर ट्रायल हो, 24 अरब रुपए का एफआईए में केस हो, 8 अरब रुपए का नैब में केस हो, और उनको मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दें। एक दुनिया में मुझे मिसाल दे दें इसकी। ये 22 करोड़ पाकिस्तानियों की तौहीन है, ये हमारी तौहीन है। ये हमारी तौहीन ही नहीं, अगर ये हम तस्लीम कर लें, ये हमारी बर्बादी है। आते साथ ही उसने क्या किया, उसने एफआईए में सबको फारिग कर दिया जिन्होंने मेहनत से इसका केस बनाया था। और जो 2 तफ्तीश करने वाले ऑफिसर थे, सुने फैसलाबाद, मुझे खतरा था ये होगा, तो जो 2 तफ्तीश करने वाले एफआईए के ऑफिसर, एक डॉक्टर रिजवान, उसको हार्ट अटैक होता है और वो मर जाता है। फैसलाबाद, गौर से मेरी बात सुने। और फिर जो दूसरा बाप बेटे का केस की तफ्तीश कर रहा होता है, डॉक्टर नुमान असगर, उसको भी हार्ट अटैक हो जाता है। मैं आज फिर बड़ी आजिज़ी से अपने सुप्रीम कोर्ट को कहता हूं कि सो मोटो एक्शन ले इसके ऊपर। हमारे ऊपर तो आपने सो मोटो एक्शन ले लिया था, हमारे तो इतवार को आपने पता नहीं इतना हमने जुर्म क्या किया था। हमने तो सिर्फ इलेक्शंस का कहा था। हम तो कह रहे थे बजाय साजिश के एक चोरों को पर मुसल्लत करें, आप इलेक्शंस करवाएं और अवाम को फैसला करने दें
کہ کس نے پاکستان کی قیادت کرنی ہے، لیکن آپ نے سو موٹو ایکشن لے لیا تھا. تو میں بڑی عاجزی سے کہتا ہوں، اپنے سپریم کورٹ کو عاجزی سے کہتا ہوں کہ ایف آئی اے کے اوپر ایکشن لیں، سو موٹو ایکشن لیں، پتہ چلوائیں کہ ڈاکٹر رضوان کو ہارٹ اٹیک کیسے ہوا، اور یہ جو دوسرا نعمان اصغر کو ہارٹ اٹیک کیسے ہوا. میں آپ کے سامنے انشاءاللہ وہ زہر کا بتاؤں گا جو اگر کھانے میں ڈال دیں تو انسان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. یہ بھی آپ کے سامنے لے کے آؤں گا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارا سپریم کورٹ اس کے اوپر ایکشن لے. کوئی اس کی مثال ہے کہ جو کیس جنہوں نے اربوں روپے کا کیس کرنا تھا انہی کے اوپر لا کے ان لوگوں کو بٹھا دیں جن کے اوپر کیس ہے. اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ اگر اس کی اجازت دی پاکستان میں تو پاکستان کے جیلوں کو کھول دو. یہ جو غریب لوگ جیلوں میں بھرے ہوئے ان کو نکال دو. ان کی تو چھوٹی چھوٹی چوریاں ہیں. کسی نے بھینس چوری کی، کسی نے موٹر سائیکل، گھر میں فاقہ ہے، بے روزگار ہے. ان کو نکالیں جیلوں سے. اگر اتنے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو آپ نے نہیں پکڑنا. اسی لیے فیصل آباد، اس لیے میں نے ٹیپ ریکارڈ کروایا، اپنا ویڈیو ریکارڈ کروایا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ طاقتور کو پاکستان کی تاریخ میں 75 سالہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ طاقتور کو ہمارا انصاف کا نظام طاقتور مجرم کو نہیں پکڑ سکتا. اس لیے میں اپنی عوام کے اوپر چھوڑوں گا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو پاکستان کی عوام، آپ نے مجھے انصاف دلوانا ہے. بتائیں، آپ مجھے انصاف دلوائیں گے؟ آپ نے میرے سے آج 2 وعدے کرنے. ایک کہ جب خدا نخواستہ اگر کچھ ہوتا ہے مجھے تو جو ویڈیو پبلک میں جائے گی، جن جن لوگوں کو میں نے نام لیے، آپ نے ان سے ایک ایک کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ طاقتور قانون کے نیچے آئے گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے کہا تھا، فیصل آباد آج سے 1500 سال پہلے انہوں نے کہا تھا کہ قومیں تباہ تب ہوتی ہیں جب چھوٹا چور جیل میں جاتا ہے اور بڑے ڈاکو کو وہ ریاست نہیں پکڑ سکتی، اس کو قانون کے نیچے نہیں لا سکتی، وہ انصاف نہیں کر سکتی. جو قومیں انصاف نہیں کر سکتی تباہ ہو جاتی ہیں. اس لیے میں نے آپ سب کو کہا ہے کہ جب آپ وہ ویڈیو کیسٹ دیکھیں گے، آپ نے سب نے مجھے اور اس ملک کو انصاف دلوانا ہے. دلواؤ گے؟ اور دوسرا آپ نے وعدہ کرنا میرے سے، آپ نے میرے سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ آپ ہو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، دنیا کے سب سے عظیم لیڈر. آپ نے کبھی بھی کسی قسم کی غلامی قبول نہیں کرنی.
تو میرے پاکستانیوں، میرے غیور دلیر پاکستانیوں، کبھی ایک اور وعدہ کرنا ہے، آپ نے کبھی کسی اس پارٹی کو ووٹ نہیں دینی جن کے لیڈروں کا پیسہ ملک سے باہر پڑا ہو۔ جب بھی کسی پارٹی کے لیڈر کا پیسہ، جائیداد، اس کے محلات، اس کے آف شور اکاؤنٹس ملک سے باہر ہوں گے، وہ کبھی آپ کے مفادات کی حفاظت نہیں کر سکے گا۔ وہ اپنے پیسے کی غلامی کرے گا، اور پیسہ اگر جن ملکوں میں پڑا ہے ان ملکوں کی غلامی کرے گا۔ بلاول کو یہ جو نیا فورن منسٹر بنا ہے، یہ جب امریکنوں کو ملنے جائے گا، پاکستانیوں سنو، تو وہ جب ملیں گے، جب بھی میں کسی بھی پرائم منسٹر ہو کے کسی ملک کے سربراہ یا وزیر سے ملتا ہوں، تو پہلے مجھے سارا اس کے اوپر اس کا بایو ڈیٹا ملتا ہے، اس کی ساری ہسٹری ملتی ہے کہ اس نے کیا کیا، کیا کام کرتا ہے، ماضی میں کیا کیا، سارا کچھ پہلے میرے پاس آتا ہے۔ تو جب بلاول ملنے جائے گا بلنکن کو، تو اس کے پاس پتا ہوگا کہ کدھر کدھر زرداری کے اور بلاول کے باہر بینک اکاؤنٹس پڑے ہیں، کدھر کدھر پیسہ پڑا ہے، کدھر کدھر ان کی جائیدادیں ہیں۔ تو یہ آپ کی مفادات کی حفاظت نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو خوف ہوگا کہ اگر ہم نے ناراض کر دیا اپنے آقاؤں کو تو ہمارا پیسہ چلا جائے گا۔ نہ ہی نواز شریف منہ کھول سکتا ہے، اس کے پیسے بینکوں میں، لندن میں، پراپرٹیز میں پڑے ہوئے ہیں، وہ کبھی ان کو ناراض نہیں کرے گا۔ اور شہباز شریف کا تو آپ کو پتا ہے کہ بڑا بھائی فوج کو برا بھلا کہتا ہے، اور چھوٹا بھائی جو بھی بوٹ دیکھتا پالش کرنے شروع کر دیتا ہے۔ وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ بوٹ کس کے ہیں، بس بوٹ دیکھ کے پالش شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ہیں جو ہمارے ملک پہ مسلط کیے ہیں۔ اب انہوں نے ملک کو تو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، روپیہ گر رہا ہے، فورن ایکسچینج ریزروز گر رہے ہیں۔ اب یہ جائیں گے امریکہ کے پاس اور فیصلہ بات سن لو، امریکہ کے پاس جا کے کہیں گے کہ خدا کے واسطے ہمیں بچا لو، کہیں گے کہ ہمیں خدا کے واسطے پیسے دے دو، نہیں تو عمران خان واپس آ جائے گا۔ میرے سے ڈرائیں گے ان کو کہ خدا کے واسطے ہماری مدد کرو، ہمارا دیوالیہ نکل گیا۔ تو جب امریکن اگر ان کی مدد کریں گے تو فیصلہ بات سن لو میری بات، کبھی بھی امریکی مدد نہیں کریں گے جب تک وہ ان کے گلے میں زنجیر پوری طرح ٹائٹ کر کے نہیں ڈالیں گے۔ وہ ان کو کہیں گے کہ پہلے تو ہندوستان کے ساتھ دوستی نہیں، غلامی کرو، کشمیر کو بھول جاؤ، فلسطینیوں کے لیے منہ نہ کھولو، جو مرضی اسرائیل کرے فلسطینیوں سے چپ کرو۔ اگر روس 30% کم پہ تیل دے رہا ہے تو آپ نے نہیں لینا، کیونکہ آپ ہمارے غلام ہیں۔ اگر آپ نے 30 لاکھ ٹن گندم آپ کو ضرورت ہے، آپ روس سے نہیں لے سکتے۔ اگر آپ نے پاکستان کو اگر ایران سے سستی گیس ملے گی، وہ کہیں گے ہم نے آپ کو اجازت نہیں دی۔ اس کو کہتے ہیں غلامی۔ ہندوستان ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا تھا، آج روس سے تیل بھی سستا خرید رہا ہے، آج روس سے ہتھیار بھی خرید رہا ہے۔
امریکہ کا اسٹریٹجک الائنس میں بھی ہے، لیکن امریکہ کچھ نہیں کہتا ہندوستان کو، کیونکہ وہ آزاد ہے۔ ہندوستان ایران سے گیس بھی خرید رہا ہے، تیل بھی لیتا ہے، لیکن ہندوستان کو وہ کچھ نہیں کہتے۔ ہمیں انہوں نے جو غلام بنایا ہوا ہے، فتح کیے بغیر حکم دیتے۔ تو اس لیے میرے پاکستانیوں، یہ آپ نے میرے ساتھ اسلام آباد اس لیے نکلنا ہے کہ ہم نے امریکہ کے غلاموں کو کبھی قبول نہیں کرنا۔ فیصل آباد آپ کو پتا ہے کہ علامہ اقبال نے اپنی جو شاعری میں ہندوستان کے مسلمانوں کو غلامی سے نکالنے کے لیے کتنی کوشش کی، اس لیے انہوں نے کہا کہ اس رزق سے موت اچھی ہے جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ مولانا رومی نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیے، آپ اللہ کی سب سے عظیم مخلوق ہیں، اشرف المخلوقات، تو جب آپ کو اللہ نے پر دیے، کیوں زمین پہ چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو؟ کیونکہ غلام کی کوئی پرواز نہیں ہوتی، غلام زمین پہ ہوتا ہے۔ اقبال کا شاہین اپنی زنجیریں توڑ کے اوپر جاتا ہے۔ ہمیں اپنی پرواز کے لیے حقیقی آزادی چاہیے۔ ہمیں لا الہ الا اللہ کو اپنے دلوں میں ڈالنا ہے۔ ہمیں فیصل آباد کے غیور لوگوں، ہمیں ان غلاموں سے آزادی لینی ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ایک قوم بننے جا رہے ہیں۔ ساری قوم اکٹھی ہو گئی ہے ان چوروں کے خلاف، ان غلاموں کے خلاف۔ یہ قوم کچھ بھی کر سکتی ہے، یہ پیسے اکٹھے کر کے قرضے اپنے واپس کر سکتی ہے۔ جب ایک قوم بن جاتی ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہمارے لیے مثال دی، اس لیے اللہ نے کہا کہ اپنے نبی کے قدموں پہ، سنت پہ چلو۔ اور میرے پاکستانیوں، میں نے اپنے 3.5 سال میں جو مجھے سب سے زیادہ فخر ہے کہ میں نے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے، میں نے یونائٹڈ نیشنز میں اٹھایا، OIC میں اٹھایا، اور میں اور ہماری جماعت اور میری گورنمنٹ مسلمانوں کی تاریخ میں، یونائٹڈ نیشنز کی تاریخ میں وہ پہلی گورنمنٹ ہے جس نے 15 مارچ کو اینٹی اسلامو فوبیا کا دن بنایا یونائٹڈ نیشنز نے۔ مطلب کیا کہ اب یونائٹڈ نیشنز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آزادی رائے کے آڑ لے کے آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے۔ مجھے فخر ہے کہ میری حکومت تھی
پہلی حکومت تھی واحد اور مسلمان حکومت جس نے یونائٹڈ نیشنز میں جو ہمارے بار بار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جب گستاخی کی جاتی تھی تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک انٹرنیشنل باڈی نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ آزادی رائے یا فریڈم آف سپیچ کے نام پہ یہ نہیں کر سکتے. تو میں اس لیے آج آپ سب کے سامنے فخر کر رہا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو سنت ہے وہ ہے ہمارا زندگی کا راستہ, وہ ہے ہمارا روڈ میپ. اور انہوں نے ہمیں مدینہ کی ریاست میں یہ بتایا کہ اگر قوم نے اوپر جانا ہے, اگر اس نے ایک عظیم قوم بننا ہے تو اس کو لا الہ الا اللہ حقیقی طور پہ اپنے دل میں لانا پڑے گا. فیصل آباد ساروں کو میں دعوت دے رہا ہوں, سب نے اسلام آباد آنا ہے. 20 کو میں انشاءاللہ آپ کو تاریخ بتاؤں گا, وہ اسی مہینے مئی کے اندر تاریخ ہے. دن کون سا میں آپ کو بتاؤں گا. تیاری ابھی سے شروع کر دیں. اور ہم ایک چیز مانگیں گے, ہمیں الیکشن کی ڈیٹ چاہیے, نہیں تو ہم یہ قوم تب تک پہلے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اسلام آباد آنا چاہیے, لیکن جو نہیں آ سکتے ان کو فیصل آباد میں نکلنا چاہیے. فیصل آباد میں آپ نے نکلنا ہے بتانے کے لیے کہ پاکستان ایک زندہ قوم ہے. اور میں آج یہاں اپنی ساری اقلیتوں کو, اپنی مسیح برادری کو, اپنے سکھ برادری کو, اپنے جتنے بھی ہمارے ہندو ہم ہیں اس رب کی, ہم اس رب کو مانتے ہیں جو ہے رب العالمین, سب انسانوں کا رب. اور ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے, سب انسانوں کے لیے رحمت لے کے آئے. پاکستان سب کا ہے اور میں سب کو دعوت دے رہا ہوں نکلنے کے لیے. فیملیز کو, خاص طور پہ خواتین, آپ نے میرے ساتھ نکلنا ہے انشاءاللہ اسلام آباد. میں آج اپنی ساری فیصل آباد ٹیم کو اس شاندار جلسے کی مبارک دیتا ہوں. میں سارے اپنے ایم این ایز, اپنے ایم پیز, اور میں یہ بھی کہوں گا کہ فیصل آباد ویسے لوٹے بھی سب سے زیادہ فیصل آباد سے نکلے ہیں. آپ نے دھرتی سے فصلی بٹیروں کو بھگائیں گے. اچھا فیصل آباد, آخری آپ نے میرے سے آخری وعدہ کرنا ہے کہ کسی بھی, اگر کوئی بھی لوٹا فیصل آباد سے جیت گیا, میں فیصل آباد نہیں آؤں گا اس کے بعد پاکستان سے.